बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाक फौज में एक और बगावत, जनरल आसिम मुनीर को हटाने की एक और साजिश नाकाम बना दी गई है। इस मामले के सनसनीखेज हक़ाइक़ क्या हैं वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे, और पेश करेंगे कि क्या नवाज शरीफ की सज़ाओं के खात्मे के हवाले से कोई शेड्यूल जारी हुआ है, या नवाज शरीफ की सज़ा कब खत्म होगी, और क्या वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे। और इसके अलावा MQM और PMLN का जो रोमांस है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के कौन से मकासद कार फरमा हैं, इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्या करना चाह रही है और क्या करने जा रही है, और क्या इससे मुल्क की सलामती को तो कोई खतरा लाहक नहीं है। ये बहुत इंतहाई अहम, भयानक और खतरनाक हक़ाइक़ जो आपके सामने चंद लम्हों में रखने वाला हूं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों के दरमियान मुआहदा कराने में इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट और इन दोनों जमातों के दरमियान, यानी बिलखुसूस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कराने और मुफाहमत की टेबल पर लाकर बिठाने में जिसने अहम तरीन किरदार अदा किया वो कौन है। अब क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी? नाजरीन, आज हम इन तमाम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, जिस तरह मैंने इब्तदाई में ही कहा कि पाक फौज में एक और बगावत जन्म ले रही है, या फिर बगावत को कुचल दिया गया है। अब ये इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये बहुत सनसनीखेज है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ की सजाओं के हवाले से हम कुछ बात कर लें। नाज़रीन, नवाज शरीफ की सजाएं कब खत्म होगी? क्या नवाज शरीफ की सजाओं के खात्मे के हवाले से कोई अलग से शेड्यूल जारी होने वाला है? और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोहतरम तरीन जज साहब की तरफ से इन सजाओं के खात्मे के हवाले से किस तरह के इंकशाफात किए गए हैं? ये वो उमूर हैं जो इस एक सवाल से जुड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ की सजा कब खत्म होगी। ये अपने आप में एक हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि क्या कोई डील इस तरह भी होती है। ठीक है, आप लाडला पिल्लस बन के आए हैं और इस वक्त आप जो लाडला पिल्लस की जो स्टैंप आपके नाम पर लग चुकी है या PMLN पर लग चुकी है, उसको मिटाने के लिए आपने मंशूर कमेटी को कई हिदायत जारी कर दी हैं। मंशूर कमेटी में आपने बहुत सारी शोबदेबाजियों के मामला भी कर दिए हैं। लेकिन जब तक ये सजाएं खत्म नहीं होती तब तक क्या नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? क्या नवाज शरीफ में हिस्सा ले सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। यानी नवाज शरीफ की जब तक एविन फील्ड और अल अजीजिया में सजाएं खत्म नहीं होती और उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, तब तक नवाज शरीफ किसी सूरत इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसलिए जो इंतहाई अहम ज़राए ने यह बताया है कि जिस तरह से पहले भी, नाज़रीन आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की सजा इंतखाबात के शेड्यूल के जारी होने से चंद रोज कबल होगी, और फिर ये केस 1 या 2 दिन के गैप से जो है वो इसकी समाअत रखी जाएगी, और दोनों केस एक ही दिन रखे जाएंगे, और एक ही दिन नवाब अपना नेब आएगी और नेब आके सरेंडर करेगी, घुटने टेकेगी, माफी मांगेगी, नाक रगड़ेगी। लेकिन क्या जिस निजाम अदल ने नवाज शरीफ को इन जाली केसेस में या जालसाजी के जरिए ये केसेस बना के सजाएं सुनाई गई, उसका अजाला कौन करेगा? तो बहरहाल ये तय हो चुका है कि इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से चंद रोज कबल जो है वो नवाज शरीफ का केस लगेगा एवन फील्ड और अल अजीजिया में, और उसमें फिर इनकी सजाएं खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि PMLN और MQM के दरमियान एक नया रोमांस चल रहा है। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक साहब और बशीर मेमन साहब यहाँ कराची में हैं और गहमी सी लगी हुई है। MQM के मरकज 90 पर भी उनसे मुज़ाकरात हुए हैं अपना PMLN के MQM के साथ, और MQM ने उन्हें आईनी इस्लाहात का एक पैकेज दिया है, और उस आईनी इस्लाहात के पैकेज में सनसनीखेज हक़ाइक़ हैं। अब देखना यह है कि वो जो हक़ाइक़ हैं क्या उनका बोझ PMLN उठाने की उसमें इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है,
یہ صرف محض ایک سوال نہیں ہے، یہ محض ایک معمولی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے MQM کی۔ اب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ سب کچھ جس طرح ہونے جا رہا ہے اس میں ہم دیکھیں تو مطلب اس میں MQM اور PMLN کو ایک ساتھ بٹھانے میں، باپ پارٹی اور PMLN کو ایک ساتھ بٹھانے میں، پھر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ان کا ایک اتحاد، ان کا ایک نیا رومانس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی جنرل فیض خود تو چلے گئے، اپنی آتما کو یہاں چھوڑ گئے اور وہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ فوج کے جرنیلز اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں لیکن ان کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ پولیٹیکل انجینئرنگ اب بھی ہو رہی ہے، اور آئندہ انتخابات کے نتائج کس طرح آئیں گے، ان نتائج کو مینیپولیٹ کس طرح کرنا ہے، وہ بھی سب کچھ جاری ہے۔ تو اس طرح ناظرین یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں MQM اور PMLN کے درمیان، اور انتخابات کا مرحلہ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، اس میں ایک فیکٹر جنم لے رہا ہے، اور وہ فیکٹر ہے الطاف حسین یعنی MQM لندن۔ اور الطاف حسین فیکٹر کو ڈیلیبریٹلی پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہاں سے کچھ لوگوں کو بھیج کر، اور وہاں پہ ان کے طویل انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں الطاف حسین کے، اور یہاں پر سرویز کروائے جا رہے ہیں الطاف حسین کے اگینسٹ MQM۔ تو پھر اگر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ MQM پاکستان کے خلاف الطاف حسین کے فیکٹر کو سامنے لا رہی ہے، تو پھر MQM اور PMLN کے درمیان جو اتحاد ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اب اس بیچ میں صرف ایک سوال رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا MQM اور MQM اور الطاف حسین ان کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کر کے کیا PMLN کو نشستیں دلوانا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کو پر آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کے شیڈیول تک یا الیکشن تک الطاف حسین فیکٹر یہاں پر مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، تو پھر MQM کی حالت کیا ہوگی؟ اگر الطاف حسین کے جو ووٹر ہیں وہ اور MQM پاکستان کے ووٹر آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اب اس میں جس طرح میں نے کہا کہ MQM نے جو آئینی اصلاحات کا پیکیج دیا ہے، ان اصلاحات کے پیکیج میں الگ انتظامی یونٹ کا قیام بھی شامل ہے، الگ انتظامی یونٹ کا قیام۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو کیا کہوں یار، میں کراچی کو NFC میں الگ سے حصہ دینے، اور پروونشل فائنانس کمیشن میں بھی الگ حصہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب نہ صرف یہ ہے کہ یہ بھی PMLN کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیا MQM کا بوجھ اٹھا سکے گی، جس طرح وہ NFC میں حصہ مانگ رہے ہیں، جس طرح وہ PFC میں حصہ مانگ رہے ہیں، کیا ان کو دے گی؟ کیا PMLN میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر سکے؟ کیا MQM میں PMLN میں اتنی طاقت ہے کہ MQM کی چند نشستوں کے لیے جو ہے وہ سندھ سے اس کے دارالحکومت کراچی کو الگ کر کے ان کے پلیٹ میں رکھ کے MQM کے حوالے کیا جائے؟ کیا PMLN یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ کیا PMLN MQM کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے؟ ناظرین یہی وجہ ہے کہ جو MQM نے جو آئینی اصلاحات کا پیکیج دیا ہے اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنا اس میں نہیں دیتے، ہمارے منشور کا حصہ نہیں رہیں گی، تو پھر الطاف حسین اور آفاق کا ایک اتحاد بنے گا، اور وہ MQM پاکستان کو بہا لے جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آفاق احمد کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا ہے الطاف حسین۔ تو اس لیے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں جو چیزیں ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ناظرین میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سندھ میں ایک بار پھر سے لسانیت کی آگ بھڑکانا چاہ رہی ہے؟ کیا معیشت کی تباہی چاہ رہی ہے؟ کیا مطلب بھتہ خوری پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیا بوری بند لاشیں ملنا پھر سے شروع ہوں گی؟ کیا جو پرچیاں جو گولیوں سمیت ملا کرتی تھیں بھتے کی،
کیا اس کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا؟ کیا ٹارچر سیل پھر سے آباد ہو جائیں گے، بسا دیے جائیں گے؟ کیا ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا؟ کیا فرقہ واریت کو ایک بار پھر سے پروان چڑھایا جائے گا؟ کیا پھر سے پیا جام ہوگا؟ کیا ہر شاہراہ پہ جو ہے وہ جو گاڑیاں ہیں ان کو جلایا جائے گا؟ کیا ایک بار پھر یہ کراچی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آگ اور خون کا ایک طوفان دیکھیں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور اس پر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ایک دھوکے باز تنظیم ہے، ایک دھوکے باز، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انڈین ہیں لیکن انڈین ہونے کے باوجود اپنی دھرتی سے وفا نہ کر سکے اور یہاں پر آئے، اور جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، تو یہ کس کے ساتھ وفا کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اپنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو رومانس ہوا ہے، اس کے والے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شرجیل انعام میمن کی شادی ایک مرکز تھا، ایک بہانہ تھا، جہاں آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ یہیں پر پی ایم ایل این کے ڈیلیگیشن کو بھی منگوایا گیا، پی ایم ایل این کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان نیگوشیٹ کروایا گیا۔ اب یہاں پر فارمولہ جو طے پایا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہم الگ الگ لڑیں گے، ہر کوئی اپنے طور پر اتحاد بھی کرنے کی کوشش کرے، جس سے اتحاد کر سکے وہ آزاد ہوگا، لیکن حکومت جو ہے وہ ایک وسیع البنیاد مخلوط حکومت ہوگی، وسیع البنیاد مخلوط حکومت ہوگی، یعنی الیکشن میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں گے، پھر وہاں پر جو ہے وہ بھائی بن جائیں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں آئی تو بلاول بھٹو زرداری وزیر داخلہ ہوگا، نواز شریف صدر بنے گا۔ اگر پی ایم ایل این اکثریت میں آتی ہے تو پھر نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، بلاول وزیر خارجہ بنے گا، آصف زرداری جو ہے وہ صدر بنے گا، اور باقی وزارتوں کی اسی طرح بندر بانٹ ہوگی جس طرح جو ہے وہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کی جو حکومت تھی 16 مہینے اس میں تھی۔ تو یہ چیزیں طے ہوئی ہیں اور یہ محسن نقوی نے طے کروائی ہیں، اور محسن نقوی نے ہی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال کروائے ہیں، تعلقات بہتر کروائے ہیں، کیونکہ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ محسن نقوی تو اپنا بچہ ہے۔ تو بھائی اس بچے نے اپنا کام کر دکھایا، اس بچے نے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو ایک ساتھ بٹھا دیا، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا جو منظرنامہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اب ناظرین آتے ہیں اس اہم ترین ایشو پر کہ فوج میں ایک اور بغاوت، جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کی ایک اور بڑی سازش بے نقاب۔ اب وہ سازش کیا ہے ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ ہیں جی ایک بھگوڑے میجر عادل راجہ، اب یہ ریٹائرڈ میجر ہیں۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بریکنگ نیوز کے طور پر کہ پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کے سینئر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی جی آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم نے چند روز قبل ڈی جی آئی کیمپ آفس میں میجر جنرل کاشف آزاد، ڈی جی پی آئی ایس آئی سمیت اپنے قریبی افسران کے گروپ سے مشاورت کی ہے۔ انہوں نے عاصم منیر کو ہٹانے کی صورت میں ڈی جی آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم یعنی ہنی بنی کو بطور آرمی چیف تقرر کے امکان پر غور کیا گیا ہے۔ سروس میں توسیع کے بعد لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف تقرری کے لیے قانونی رائے بھی مانگی گئی اور اس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مذکورہ قانونی رائے ڈی جی آئی کی کچھ قریبی بااعتماد وکلا اور ان کے افسران کے قریبی گروپ نے دی تھی۔ یہ معلومات 408 انٹیلیجنس بٹالین کی طرف سے بہت آسانی سے تصدیق کی جا سکتی ہے، یعنی اس انفارمیشن کی۔ گزشتہ 15 دنوں کے ڈی جی آئی کی کیمپ آفس کے ان آؤٹ ریکارڈ کو چیک کر کے اور 1800 گھنٹے بعد ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنے والوں کو نوٹ کر کے اس فہرست میں 2 اسٹار اور بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کا سی سی ٹی وی چیک کریں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ آخر میں وہ ایک سوال چھوڑ رہے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر ڈی جی آئی کے ساتھ کتنے کور کمانڈرز ہیں؟ جی ناظرین، یہ ہے عادل راجہ۔ یہ وہ عادل راجہ ہیں جو پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے یعنی ان کے رہنما ہیں، یہ ان کا پالیسی پلانر ہیں۔ ان کے ٹویٹس پی ٹی آئی کی پالیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ فوج میں ایک نومے اور چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں
اور یہ کر بھی سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو اس وقت تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے. مئی گزر گیا، جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر، 8 مہینے. کیا کیا ہم نے؟ کیا کر لیا 9 مئی والوں کا؟ اگر ملٹری کورٹس بنی ہوئی تھی تو ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ ٹرائل کر کے ان کو سزائیں کیوں نہیں سنائی؟ ابھی 480 لوگوں کی گرفتاری کے لیے گزشتہ روز آپ نے لاہور اور اس کے کرب و جوار میں جو تباہی مچائی، جو چھاپے مارے ایک رات کے اندر، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑے سوالات کو جنم دیتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ میجر عادل راجہ کے مطابق بہت بڑی سازش تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. لیکن میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں، بھگوڑے صاحب، یہ نہیں جانتے کہ اس وقت جو آرمی ہے وہ ایک یونائٹ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے. بس ایک چیز ہے جس کا شکوہ ہے کہ اگر پاک فوج کو اپنی زبان کا پاس نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا پاس نہیں ہے. زبان کے پاس سے مطلب یہ ہے کہ جب فوج اے پولیٹیکل ہو چکی تھی تو اس کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے تھا. اگر فوج اے پولیٹیکل ہو چکی تھی تو جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی تو 9 مئی کبھی نہ ہوتا. اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی تو بڑے بڑے رہنماؤں کو اٹھا کے ان کی چھترول کر کے پھر ان کے میک اپ کروا کے ان کے انٹرویو نہ کروائے جا رہے ہوتے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا اپنا پی ٹی آئی کو بھی ملتی ہے. کیونکہ آپ کو آپ تھوڑا سا یاد کریں کہ پچھلے 3 دنوں سے پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہیں رو رہی. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.